बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद घुमन। नाज़रीन, सेंट पीटर्सबर्ग की पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के रूह रवां मेरे साथ मौजूद हैं। आज जैस्मिन कैफ़े जो पाकिस्तान के मुमताज़ बिजनेसमैन मुदस्सर साहब की उनकी सरपरस्ती में चल रहा है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के आए रोज़ यहाँ अफ्तार डिनर भी होते रहे हैं ये रमज़ान में, और बाकी पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर फ़ारूक अहमद ख़ान होती साहब पाकिस्तान कम्युनिटी के सदर, ये पाकिस्तान कम्युनिटी को लीड करते हैं। आसफ सिद्दीकी साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के, और मौजूदा जो पाकिस्तान कम्युनिटी का ये इलेक्शन का दौर दौरा चल रहा है, गुफरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो जनरल सेक्रेटरी की सीट पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, इनसे पाकिस्तान कम्युनिटी के मसाइल डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग में जितने पाकिस्तानी हैं उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं और वो इसमें क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं डॉक्टर फ़ारूक अहमद ख़ान होती साहब से बात करूँगा। डॉक्टर साहब, कितना अरसा हो गया आप पाकिस्तान कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं? पाकिस्तान कम्युनिटी को लीड मैं कर रहा हूँ 2007 से। 2007 से 12 साल हो गए माशाल्लाह। 12 साल। तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तानियों को सेंट पीटर्सबर्ग में? मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन चंद एक का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जिनमें जो है हमारे पाकिस्तानियों के सेहत के मसाइल है। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा जो है इससे वास्ता बहुत पड़ता है। मोस्ट ऑफ देम जो है वो लीगल बेसिस पे नहीं है, तो उनको जो है सेहत का मसला जो है बहुत होता है। तो हम जिस हद तक कर सकते हैं उनकी मदद करते हैं। दूसरी बात जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की है कि हमारे पाकिस्तानियों के मतलब पासपोर्ट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, उनके मसाइल होते हैं। तो वो भी जिस हद तक हमसे हो सकता है हम उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं और इन बेसिस से डॉक्यूमेंट्स बनवा के या उनके बनाने में उनकी जो है मदद करते हैं। यानी हर लिहाज से आप पाकिस्तानियों को साथ लेके चलते हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। जी, मैं डॉक्टर फ़ारूक अहमद ख़ान साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर गुफरान साहब भी डॉक्यूमेंटेशन में पाकिस्तानियों की बड़ी हेल्प करते हैं, ये इनका वसी तजर्बा है इस मामले में। तो डॉक्टर गुफरान साहब, आप पाकिस्तानियों के मसाइल आपने जो सेंट पीटर्सबर्ग में हैं, आप क्या मसाइल फेस कर रहे हैं पाकिस्तानियों के, या क्या ऐसे मसाइल हैं जो पाकिस्तानी ज़्यादा इसमें घिरे हुए हैं? शायद घुमन साहब, देखें बात यह है कि यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज हैं पाकिस्तानियों की। एक कैटेगरी ऐसी है जो यहाँ अच्छे वक्तों में आई और सेटल हो गई, उनके अपने कारोबार हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे हैं जैसे हम लोग आए यहाँ स्टडी किया और उसके बाद सेटल हो गए, जॉब कर रहे हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। और जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो उन बच्चों के हैं, उन लड़कों के हैं जो बेसिकली पाकिस्तान से मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ आ गए। यहाँ पे इस मुल्क में, रूस में, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ की लैंग्वेज है और यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बच्चे बेचारे ज़्यादातर वो हैं जो तालीम में भी इतने अच्छे नहीं थे, इतनी उनका तालीमी तौर पे भी पढ़े लिखे इतने नहीं थे, लेकिन वो आ गए अपने फ्यूचर की खातर कि यहाँ पे हम आएंगे, अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ कमाएंगे। तो जब लैंग्वेज नहीं आती तो उनको ये प्रॉब्लम होता है कि वो अच्छी जॉब नहीं ले सकते। उनके लिए फिर वही ये मंडियों में डेली वेजेस की जॉब बच जाती है और उसकी तनख्वाह थोड़ी होती है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं कर पाते। तो ये मसले जो मुझे, और उसके साथ जो मंडी के हालात हैं, यहाँ के मौसमी हालात हैं, वो बच्चे बीमार भी जल्दी हो जाते हैं और उनको इन सर्दियों में काफ़ी टफ टाइम। जी शाहिद घुमन साहब, यहाँ सर्दियाँ जो है वो, अगर मतलब आपने तो यहाँ गुजार के खुद देखी, यहाँ पे बहुत सर्दी हो जाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है रहना।
تو میرے پاس زیادہ تر جو پاکستانی، کیونکہ ڈاکٹر فاروق صاحب تو خیر سینئر ہیں، سرجن ہیں، تو میں ان کے مقابلے میں بہت جونیئر آدمی ہوں، اور مجھے موقع ملا کہ میرے پاس لڑکے آئے کہ جی ہماری یہ ہیلپ کر دیں. یہاں پہ چونکہ یہ مطلب پاکستان سے فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ایک انشورنس مل جاتی ہے ہر بندے کو، جس پہ کہ اس کا ہر قسم کا علاج مفت ہوتا ہے. چونکہ ہمارے لڑکے یہاں کے ان معاملات کو نہیں سمجھتے، ڈاکومنٹس کا بھی ایشو ہوتا ہے، تو وہ بغیر انشورنس کے نہیں کر پاتے مفت علاج، یا تو پھر ان کو پے کرنا پڑتا ہے یا پھر کسی تعلق سے. تو میں ذاتی اپنی کیپیسٹی میں، یا میرے سینئر جو ہے ڈاکٹر فاروق صاحب، ان سے ریکویسٹ کروا کے کسی سے کہہ کے تو ان کی جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لینگویج میں تو چلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کے سائن سمٹمز جو ہیں خود بتا دیتا ہوں ڈاکٹروں کو، اور ڈاکومنٹس میں جو سا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی مہربانی ہے جتنی آپ کر سکیں ہماری مدد کریں، نہیں تو پھر یہی ہے کہ آپس میں کچھ مل ملا کے ان کو پے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فاروق صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان میں چاہتے ہیں کہ رشیا جا کے کاروبار کریں، جاب کریں، ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ میرے خیال میں رشیا میں پاکستانیوں کے لیے بہت سے مواقع ہیں کہ وہ یہاں پر بزنس کریں، لیکن دوسرے یورپین ممالک کے برعکس جہاں پر انگریزی سے لوگ بزنس مین، اسٹوڈنٹس اور عام کام کرنے والے آدمی مستفید ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر لینگویج کا مسئلہ جو ہے یہ سر فہرست ہے. یہ پہلی بات. نہیں، یہ تو ہر ملک میں ہے کہ کسی بھی ملک میں جائیں تو لینگویج کا ایشو ہوتا ہے. کاروبار کے سلسلے میں پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ کیا پاکستانیوں کو یہاں آسانی سے جاب مل سکتی ہیں کہ انہیں کاروبار ہی کرنا پڑے گا؟ جاب پاکستانیوں کو یہاں پر آسانی سے نہیں مل سکتی، کیونکہ جاب لینے کے لیے یہاں پر وہی جو ہے لینگویج وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بزنس وہ کر سکتے ہیں آف کورس، اور بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی جس طرح آپ نے ذکر کیا مدثر صاحب جو ہیں، اس طرح اور بھی ہمارے بھائی ہیں جن نے مطلب اپنا شیخ ندیم ہے، شیخ نعیم ہے، یعنی بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کمیونٹی کے جو اچھا خاصا بزنس کر رہے ہیں، اور بزنس کر رہے ہیں اور کامیاب بزنس کر رہے ہیں. اپنے مطلب دکانیں ہیں ان کی، کیفے ہیں. تو انویسٹمنٹ یہاں بھی ہونی چاہیے، اور میں پاکستانیوں کو جو جن کے پاس پیسے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آئیں ادھر انویسٹمنٹ کریں، بزنس کریں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو دو طرفہ تعلقات ہیں وہ اچھے ہوتے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ادھر انویسٹمنٹ کریں گے اور یہاں سے لوگ جو ہے ہماری طرف جائیں گے تو اس سے جو ہے روس کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر جو ہماری پاکستانی نوجوان نسل ہے، یورپ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا، مڈل ایسٹ کا، ان کے ذہن میں ہے کہ بس اگر باہر جا کے کام کرنا ہے تو یہ اچھے مواقع ہیں کہ ان ممالک میں جا کے کام کیا جائے. رشیا کے بارے میں کانسیپٹ اتنا وہ اسٹرانگ نہیں. کیا دوسرے ممالک میں بزنس کرنے سے رشیا میں زیادہ فائدہ ہے کہ اگر پاکستانی کو بزنس کرنا چاہتا ہے تو رشیا آ کے اچھا بزنس کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں یہاں پر، لیکن ہر ملک کے جو اپنے قوانین ہوتے ہیں ان قوانین کو، ان حالات کو ذہن میں رکھ کے، یعنی مواقع ہیں، اچھا کاروبار ہو سکتا ہے، ٹریڈ ہو سکتی ہے پاکستان کا. آپ یہ بتائیں کہ جو پاکستانی یا ٹریڈ کا کر رہے ہیں، سینٹ پیٹرز برگ میں کتنے ایسے کامیاب بزنس مین ہیں جو پاکستان کا وہ کر رہے ہیں ٹریڈ کا بزنس؟
5-6 بندے ہوں گے جی زیادہ نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اتنے بڑے مارکیٹ سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں. پاکستان میں جو ہے کپڑے کا, جی ویجیٹیبلس کا, سب کچھ ہے پاکستان میں. تو وہ آلریڈی چل بھی رہا ہے, کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں, سبزیوں کا, فروٹس کا, جو یہاں پر ہم وہ کر سکتے ہیں, مطلب بیچ سکتے ہیں. یہاں سے پھر ہم اسٹیل اور کچھ ٹیکنالوجیز وہ جو ہے پاکستان منتقل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر غفران صاحب, آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستانیوں کے جو ایمبیسی کے جو سفارت خانے کے لیے کام ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ پیٹرزبرگ میں تو سفارت خانے کا یا کونسلیٹ آفس نہیں ہے, سارے کام آپ کو ماسکو سے کروانے پڑتے ہیں. اس کے لیے آپ کا کیا طریقہ کار ہے, کیا سسٹم ہے؟ شاہد گھمن صاحب دیکھیں, یہ آپ نے بالکل ہماری جو دکھتی رگ ہے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے. چونکہ ہم لوگ یہاں سینٹ پیٹرزبرگ میں ہیں اور واقعی یہاں پہ کوئی آفیشیل دفتر نہیں, اور ہر کام کے لیے ہمیں ماسکو جانا پڑتا ہے. یہ مطلب یوں سمجھ لے کہ جیسے آپ کو لاہور سے کراچی جانا ہے, اسی طرح ہی ہے. آپ پورا دن یا پوری رات کا سفر یہاں سے سینٹ پیٹرزبرگ سے طے کر کے ماسکو جاتے ہیں, اور وہاں جا کے بھی ابھی پکا نہیں ہے کہ آپ کا جاتے ہی وہاں کام ہو جائے, کیونکہ ظاہر ہے وہاں ان کے وہ لیگل پروسیس ہیں, انہوں نے چیک کرنا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ یا جو بھی کوئی یہاں سے جاتا ہے ماسکو, اس کو 1-2 دن لگ جاتے ہیں, اور یہ بہت مسائل ہیں. کبھی کبھی جب میں کسی زمانے میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا تو اس وقت ہمارے جو سینئرز ہوا کرتے تھے یہاں پہ, ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ جیسے پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے یا اور کوئی کام, تو خیر پاسپورٹ آن لائن بھی ہے, لیکن ہم جب ان سے ریکویسٹ کرتے تھے تو یہ ہمیں یہ جو پاسبلٹی تھی وہ ہمیں بہت مہنگی پڑتی تھی. ہمارا خود جانا بھی مطلب جون سا ہے کافی مطلب ٹف ہے. جو جائے گا 2-3 دن ماسکو میں رکے گا, ہوٹل لے گا, کھائے پیے گا وہاں پہ, اور ٹرین پہ یا جہاز پہ جیسے بھی ہے جانے آنے میں اس کا کافی خرچہ ہوگا. یہ مطلب یہ دیکھا جائے تو یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ سینٹ پیٹرزبرگ میں چاہے چھوٹا سا ہی کوئی آفس کیوں نہ ہو, چاہے وہ اسی دن کام نہ ہو, چاہے 2 دن بعد کام ہو, 3 دن بعد کام ہو, لیکن کچھ ہو. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکومنٹس ادھر ہی سبمٹ ہو جائیں اور ادھر سے آپ کو مل جائیں. شاید گمن صاحب اگر ایسے ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. یہ بھی ہے, جتنی ہماری کمیونٹی ہے شارٹ کمیونٹی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کونسلیٹ ایک آفس بنانے میں کتنا خرچہ ہے, اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے نئے جو جنرل کونسلر صاحب آئے ہیں جی, تو ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں, اور میرے خیال میں پچھلی میٹنگ میں انہوں نے آپ سے کافی اچھی باتیں کی کہ وہ آپ کا جو ڈاکومنٹس کا ماسکو سے آنا جانا وہ اس کا کوئی انشاءاللہ بہتر حل نکل آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب, کتنے فیصد لوگ یہاں لیگل ہیں اور کتنے فیصد لوگ یہاں انلیگل ہیں؟ میرا خیال ہے, میرے علم کے مطابق یہاں پر مور دین 50% لوگ جو ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, انفارچونیٹلی وہ انلیگل ہیں. کتنی کمیونٹی ہے آپ کی سینٹ پیٹرزبرگ میں, کتنے پاکستانی ہیں؟ اٹس اباؤٹ 120. 120 سارے اسٹوڈنٹ وغیرہ طالب علم جتنے پڑھ رہے ہیں ان کو اتنے نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جس کا مجھے جو ہے تعداد معلوم نہیں ہے کتنے, 5 ہے, 7 ہے, 10 ہے, لیکن جو پچھلے سالوں میں آئے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے چلے گئے یورپ کی طرف, بہت سے لوگ جو ہے واپس چلے گئے. اچھا, ایک آپ نے جو بات کی کہ اکثریت کا اگر پاکستان سے کوئی اسٹوڈنٹ ویزے پہ رشیا آنا چاہ رہا ہے تو اس کا ایک یہ ذہن ہوتا ہے کہ رشیا میں انٹری لیں اسٹوڈنٹ ویزے پہ, اور اسی عرصے میں ہم یورپ کا جو ہے نا کوئی چکر چلا کے یورپ نکل جائیں. اس میں یورپ کے لیے کیا یہاں سے ناظرین جو ورلڈ پوائنٹ کی وساطت سے دیکھیں پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے کہ یہاں سے رشیا سے یورپ جانا غیر قانونی طریقے سے کتنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ تو آپ نے شاہد بھائی بہت ہی اچھا سوال کیا. اس بارے میں نے فیس بک پر بھی پوسٹ کیے تھے
اور آپ کے سوال کے جواب میں کہتا ہوں کہ جو لوگ رشیا صرف اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے یورپ چلے جائیں گے آسانی سے اللیگل، تو یہ ان کی جو ہے خام خیالی ہے، کیونکہ رشیا کے جو بارڈرز ہیں وہ بالکل بند ہیں. اور سنا ہے سینسر بھی لگے ہوئے ہیں، ہاں. سیکیور کر دیے گئے ہیں. یہاں وہ 90s والا مسئلہ ختم ہو چکا ہے بہت پہلے. ابھی جو ہے بارڈر کے قریب ایک کلومیٹر جو ہے بندہ نہیں جا سکتا، بارڈر کراس کرنا تو دور کی بات ٹھیک ہے. اور یہاں پر میں نے بہت سے پاکستانیوں کو دیکھا ہے، ہمارے بچوں کو، جو اس خیال سے آئے تھے کہ یہاں سے یورپ چلے جائیں گے، تو آج بھی ادھر ڈپورٹیشن سینٹر میں چند ایک لوگ بیٹھے ہیں جی. جن کو جو ہے پکڑا گیا ہے. اور یہ جو ہمارے یہاں پر ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، ان کو دھوکہ دے کے دھوکے سے رشیا ہی کے اندر کہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ یورپ آ گیا، یورپ آپ کو پہنچا دی. ان کے پاس نہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے، پھر ان کو جیل ہو جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہاں سے کوئی اتنی آسانی سے یورپ جا سکتا ہے. ڈاکٹر غفران صاحب، پاکستانی کمیونٹی کے رشین کمیونٹی کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں سینٹ پیٹرزبرگ میں؟ جی شاہد صاحب، جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بہت کوشش کر رہی ہے اس وقت کہ کسی طرح رشین کمیونٹی کے ساتھ ہم تعلقات کو بہت بہتر کریں، بہت اچھا کریں. اس سے پہلے کچھ خاطر خواہ کوششیں نہیں کی گئیں، لوگ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر لگے رہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے. لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی ہیں ہم پاکستانی کمیونٹی کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے، ہم مطلب ہمارا بیسیکل تو تعلق ہاسپٹل سے ہے، وہاں ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمیں موقع ملتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کا کوئی تہوار ہے، پاکستان کا دن ہے، کوئی بڑا ایسا موقع ہے، تو ہم اس کو اچھے طریقے سے خوب جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں بلکہ آج جو ہے ورلڈ پوائنٹ کی وساطت سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شاہد صاحب، دل سے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اتنی دور آ کے رشیا میں آ کے ہم سے ملاقات کی، ہم لوگوں کے مسائل سمجھے اور پھر ان کو آگے بتایا. اور اس کے بعد جو ہے ہماری اور سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو ہے نا وہ کیا ہے کوشش کہ کسی طرح پاکستان اور رشیا کے تعلقات جو ان سے ہیں ان کو بہتر کیا جائے. تو ہم جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا ہر اچھے کام کے ساتھ پاکستان اور کوشش یہی ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے نا وہ آگے بڑھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ آخری سوال کروں گا میں آپ سے، پھر انشاءاللہ نئے جو ہمارے آصف صدیقی صاحب ہیں ان کے ساتھ مدثر صاحب ہیں ان کو بھی اس جو ڈبیٹ کا حصہ بنائیں گے. پڑھے لکھے پاکستانی، جس طرح آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں دونوں حضرات، پڑھے لکھے پاکستانی جو رشیا آ کے سرکاری جاب حاصل کر سکتے ہیں؟ شاہد صاحب، میں نے پہلے بھی کہہ دیا پھر بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، جس وقت تک نہیں آتے ہی نہیں، ایک سٹیپ ہوتا ہے، لیکن آپ کو جیسے ملی، آپ سرکاری کر رہے ہیں جاب، میں سرکاری جاب کر رہا ہوں، آپ سرکاری کر رہے ہیں، تو اگر آپ کر رہے ہیں تو ہمارے جو ناظرین سننے والے ہیں پاکستان میں، تو کسی عرصے تک جب وہ آئیں گے ان مراحل سے گزر کے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، بالکل حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک آسانیاں پیدا کریں نا ہم. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ رشیا سوویت یونین اور پاکستان کے درمیان 1970s میں ایک وہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس کے روح سے پاکستان کی ڈگریاں جو ہے وہ یہاں پر قابل قبول ہے. مطلب آپ بالکل، یہ تو بڑی زبردست اچھی بات کر دی آپ نے. میرے پاس یہ ڈاکومنٹ پڑی ہوئی ہے، اگر کسی کو ضرورت ہے تو میں دے سکتا ہوں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہاں ڈاکٹرز آ سکتے ہیں، انجینئر آ سکتے ہیں، بڑے بڑے جو ڈگری ہولڈر ہیں یہاں آ کے بالکل یہاں آ کر زبان سیکھ کر بالکل وہ
कर सकते हैं कि जॉब मतलब एक लीगल स्टेटस बिल्कुल बना के जी। फिर जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बेस्ट ऑफ लक जी। आप जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं नए, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं बहुत जी। बहुत नाज़रीन, शुक्रिया। डॉक्टर फ़रूक अहमद खान होती साहब और डॉक्टर गुफरान साहब, आपने इनकी बातें सुनी। हमारी हतुलवसी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के मसाइल को हाईलाइट किया जाए और आने वाले पाकिस्तानियों के बारे को यहाँ के हालात बताए जाएं और आसानियाँ पैदा की जाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद दोबारा मिलते हैं नए मेहमानों के साथ।